अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज़। आज हमारे J24 न्यूज़ स्टूडियो में हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम पिछले 2 दिन पहले एक इंसिडेंट देखे जो कि उम्रा को गए हुए ज़ायरीन जिनका एक बहुत खौफनाक एक्सीडेंट होकर अनकरीब 42 लोग का इंतकाल हो चुका है उसमें, जिसमें अ, बताया जा रहा है कि पूरे लोग हैदराबाद के मुकामी हैं, पूरे लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं। ये हादसा चलने के बाद कुछ लोग के दिलों में ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई उम्रा के लिए इतने मुक़द्दस जगह पर इतनी मुक़द्दस उम्रा की ज़ियारत के लिए गए वो लोग के साथ ऐसा हो गया, तो क्या क्या शहीदों में इनकी गिनती है या फिर कुछ अजाब है? ऐसे फीलिंग्स लोगों में आ रहे। और हजरत इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम जो तमाम शुहदा हैं जो सफ़र मदीना के दौरान हादसे का शिकार होकर शहीद हुए हैं, उन तमाम के ख़ानदान के लिवाहिकीन को हम जो है दिल की गहराइयों से उनकी इस तकलीफ़ में हम पुरसा देते हैं और उनके साथ उनके इस गम में खड़े हुए हैं। और हम ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दिल रो रहा था। और बल्कि मुझे तो बाज़ लोग अमेरिका से भी कॉल किए कि जो है यह हादसा ने हमें भी बहुत परेशान कर दिया। यानी कि हर दिल महमूम हुआ, हर दिल को जो है तकलीफ़ महसूस हुई और हर दिल ने जो है इस दर्द को अपने अंदर महसूस किया। अल्लाह तबारक व तआला उन शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला उनकी जो है शफाअत फरमाए और अल्लाह उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जन्नत में आला आमीन दर्जात आला मकामात अल्लाह अता आमीन फरमाए। आमीन। देखिए, बेशक एक मौत जो है गम की वजह बनती है, जी। गम की वजह है, तकलीफ की वजह है, मुसीबत की वजह है। लेकिन मैं ऐसी मौत पर रश्क करता हूँ क्योंकि ये मौत सबको नसीब नहीं होती। मदीने शरीफ में फिल वक्त मैं समझता हूँ लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं। 8 लाख 10 लाख लोग रोजाना मदीने शरीफ मक्के शरीफ से आते हैं जियारतों के लिए, अपने अपने मुकामात से आते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ऐसी मौत किसी के मुकद्दर में नहीं लिखता। ये एक मौत बेशक जो है हमारे लिए एक तकलीफ का सबब है, लेकिन जिनको ये मौत हुई है ये उनके लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों में अल्लाह ने इनको चुना है और अल्लाह ने इनको अपने महबूब के शहर में क़यामत तक के लिए महबूब का मेहमान बना के रख लिया सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। सुभान ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है आस्ताने अक़दस से मुत्तसिल जन्नतुल बकी शरीफ में इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करे इनको वहाँ जगह मिल जाए, तो बेशक ये आमीन। जन्नतुल बकी शरीफ में इंशाअल्लाह क़यामत तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आराम फरमाएंगे। आमीन। ये गए थे 8 दिन के लिए जी। मदीने की जियारत करने, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर इतनी बड़ी करम नवाजी फरमा दी है, अल्लाह ने इनके मुकद्दर को इतना बेहतर बना दिया है कि अल्लाह ने इनको रसूल अल्लाह के साथ क़यामत तक रहने का मौका इनायत फरमा दिया। सारी दुनिया वाले अपने अपने इलाकों में अपने अपने खानदान वालों के साथ महशर के दिन उठेंगे, लेकिन ये जो अफराद 42 अफराद या 44 अफराद जो जामे शहादत नोश किए हैं सड़क हादसे में, इनको बरोज़ महशर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठने का मौका नसीब होगा। ये हुजूर के साथ उठेंगे, हुजूर के साथ इनका हशर होगा। पूरी दुनिया चाहेंगे कि हम हुजूर के करीब 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 हो महशर के दिन। अल्लाह अकबर, इनकी किस्मत देखिए, अल्लाह इनको हुजूर के साथ महशर में उठने का बेशक मौका इनायत फरमाना। देखिए, मौत तो बरहक है, आज जाना है, कल जाना है, परसों जाना है, तरसों जाना है। जाना तो हर इंसान को एक दिन है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको जो मौका इनायत फरमाया है इस वक्त पर और इस फैसले पर हमारी किस्मतें, हमारा मुकद्दर रश्क करता है कि अल्लाह के ये कितने प्यारे बंदे थे, कितने महबूब बंदे थे। अल्लाह ने इनको मदीने में मदफन होने का मौका अता फरमाया, मदीने में इनकी शहादत अता फरमाई। दूसरी चीज यह है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा मक्के में हुए जी। और खुद हुजूर मदीने में आराम फरमा रहे हैं।
کہ ہم نے پوچھا اپنے اساتذہ سے حضور مکے میں پیدا ہوئے مدینے میں آرام کیوں کر رہے ہیں؟ اگر حضور چاہتے تو حضور یہ بھی نصیحت فرما سکتے تھے بعد از وصال مجھے مکہ منتقل کیا جائے، مکے میں میری جو ہے مزار بنائی جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا جی تھا۔ جو آج گنبد خضرا جی شریف جو بے شک مزار رسول مدینے جی میں ہے جی وہ مکے میں بھی ہو سکتی تھی۔ جی تو فرمایا گیا کہ جس کو اللہ تعالی جس مٹی سے بناتا ہے اس کا مدفن اسی مٹی میں کر دیا سبحان جاتا ہے۔ اللہ تو سبحان یہ جو 42 44 ہم لوگ سمجھ رہے تھے یہ حیدرآبادی ہیں، یہ جو ہے بیدر والے ہیں، یہ ہبلی والے ہیں، یہ ہے جو ہے جھرا والے ہیں، یہ ودیا نگر رام نگر والے، نہیں نہیں، مدینہ یہ مدینے والے ہیں۔ سبحان اللہ ان کو اللہ نے مدینے کی مٹی سے بنایا تھا، اس لیے اللہ نے ان کا مدفن مدینہ بنا دیا۔ الحمدللہ ایسی موت ہر مسلمان کو نصیب نہیں ہوتی، یہ قسمت والے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو جو ہے یہ مقدر عطا فرمایا کہ مدینے کی مٹی سے ان کو بنایا۔ دوسری چیز میں آپ سے عرض کروں، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا دعا کیا کرتے تھے، بارہا دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تیرے راہ میں شہادت عطا فرما، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت عطا فرما، اور تیرے نبی کے شہر، تیرے رسول کے شہر میں مجھ کو موت عطا فرما۔ سبحان اللہ اکبر۔ جبکہ یہ دعا جو حضرت عمر نے کی، مدینے میں شہادت ہونا ناممکن تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے میں جنگیں نہیں ہوتی تھی، مدینے میں جنگیں نہیں لڑی جاتی تھی۔ تو صحابہ کرام بار بار پوچھتے تھے عمر ایسی دعا کیوں کرتے ہو جو مدینے میں ظاہری اسباب سے دیکھا گیا تو مدینے میں قبول ہونے کے لائق نہیں، کیونکہ مدینے میں شہادت نہیں ہوتی، مدینے میں جنگیں نہیں کی جاتی، جو بھی جنگیں ہوتی تھی مدینے کے باہر ہوتی تھی، مدینے میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی، تو مدینے کے باہر جنگیں ہوتی ہے، شہادت مدینے کے باہر ہوتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں اور تیری راہ میں مجھ کو شہادت عطا کر اور مدینے میں مجھ کو موت عطا کر۔ تو اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی اس مدینے سے محبت کو، مدینے سے جو ان کی الفت تھی، مدینے سے جو ان کا تعلق تھا، اللہ نے اس کو کیسے قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اس اخلاص کو، اس دعا کو ایسے قبول کیا کہ حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کا جمع غفیر پیچھے ہے، ایک منافق جو ہے منبر کے پیچھے بیٹھا حضرت عمر کے نماز رکعت باندھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے رکعت باندھی، وہ وہاں سے مجوسی تھا، اس کا نام جو ہے ابو لؤلؤ تھا، مجوسی تھا، پیچھے سے نکلا، خنجر سے حضرت عمر پر 6 وار کیا، ایک وار آپ کے ناف کے نیچے کیا، وہ اتنا زوردار وار تھا حضرت عمر کے جسم کو پھاڑتا ہوا نکل گیا۔ بس وہی وار کے بعد حضرت عمر نیچے گر گئے، اور اس کے بعد صحابہ کرام نماز توڑ کر اس کو پکڑنے لگے، وہ صحابہ کرام کو زخمی کرتا ہوا 13 صحابہ کو زخمی کیا، اور جب بھاگ رہا تھا دیکھا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، مجھے پکڑ لیا گیا، خود کا بھی مار کے وہ مر گیا، نارے جہنم رسید ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اٹھا کر لے جایا گیا، گھر میں رکھا گیا، آپ کا علاج کروایا جا رہا ہے، حضرت عمر جب ہوش میں آئے پہلا سوال یہ کیے، کیا مجھے مارنے والا مسلمان تھا؟ جواب ملا نہیں، مجوسی تھا۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اللہ نے مجھے شہادت کا، اللہ کی راہ میں جو ہے شہادت کا موقع بھی عطا کر دیا، اور مجھے مدینے میں موت آنے کا شرف بھی عطا فرما دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیے مکہ شہر بھی ہے، جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم حضور کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے، مکے سے ہجرت کر کے، چاہتے تو حضور کے وصال کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مدینے سے مکے کو واپس جا سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام مدینہ چھوڑنا پسند نہیں کرے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ شریف میں میں نے اپنی آنکھوں سے 10,000 صحابہ کرام کی مزارات کو دیکھا ہے۔ مکہ نہیں گئے، بولے حضور یہاں ہیں، ہم مدینے میں ہی رہیں گے، مکہ نہیں گئے۔ اب حضرت امام مالک جن کا بھی میں نے ذکر کیا، حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جو ہے آپ
حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے بزرگ ہیں، مسلک مالکیہ کے آپ جو ہے امام ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جلیل القدر ہستی کا نام ہے کہ آپ جو ہے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں بچپن گزارے، مدینے میں جوانی گزارے، صرف ایک بار مدینے کے باہر نکلے چند دنوں کے لیے حج کی نیت سے، پھر واپس مدینے میں آ گئے حج کر کے، پھر دوبارہ پوری زندگی نہ سودے کے لیے، نہ کاروبار کے لیے، نہ تجارت کے لیے، نہ شادی بیاہ کے لیے، نہ خاندان قبیلے کے لیے، نہ میتوں کے لیے، کسی کے لیے بھی مدینے کے باہر کبھی نہیں نکلے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ مدینے کے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ اور کتنی عمر تھی آپ کی؟ 86 سال، 93 ایئرز میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 197 ہجری میں آپ 93 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 197 ہجری میں آپ کی جو ہے وفات ہوئی۔ 86 ایئرز آپ مدینے میں رہے، ایک بار بھی حج کے علاوہ مدینے کے باہر نہیں نکلے۔ حضرت امام مالک سے پوچھا گیا حضور آپ مدینے کے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ تو آپ فرماتے مجھے خوف ہے کہ میں مدینے کے باہر نکلوں اور مجھے موت آ جائے، سبحان اللہ، خوف ہے مجھے کہ میں مدینے کے باہر نکلوں اور مجھے موت آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرا موت بھی مجھے مدینے میں آئے، میرا مدفن بھی مدینہ میں بنے۔ تو ہمارے بزرگوں نے مدینے میں موت کی تمنا کی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ منافقین اور برے لوگوں کو اپنے اندر سے ایسے باہر نکال دیتا ہے جیسے بھٹی جیسے لوہے سے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ مدینہ منافقوں اور برے لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں، عاشقوں کے رہنے کی جگہ ہے، محبوبوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ دکن سے ان 42 لوگوں کو 44 کو رسول اللہ نے بلایا اور ان عاشقوں کو اپنے پاس حضور نے رہنے کا موقع عطا فرمایا۔ مدینے کی مٹی ان کو نصیب ہو رہی ہے، مدینے میں موت ان کو نصیب ہو رہی ہے، اور پھر موت بھی کیسی؟ شہادت کی موت ہے، یہ بھی ایک درجے کی شہادت ہے۔ پیٹ کے درد سے انتقال کر جانا، سر کے درد سے انتقال کر جانا، حادثات سے انتقال کر جانا، یہ حادثات میں یہ جلا ہوا حادثہ، جلا دینے والا حادثہ، یہ شہادت کی موت ہے۔ اگرچہ کہ یہ شہادت اکبر نہیں ہے لیکن شہادت اصغر ہے، یہ بھی ایک شہادت ہے۔ ایسی موت اللہ نے ان کے مقدر میں لکھی، اس مقدر پہ تو رشک کیا جانا چاہیے، اس پہ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، ارے دنیا کہاں سے مدینے سے لوگ نہیں آ رہے، کہاں سے مدینے کو لوگ نہیں آ رہے، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں۔ اور حیدرآبادیوں تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، رسول اللہ نے حیدرآباد کا ایک مکمل قافلہ اپنی محبت کے لیے، اپنی عشق کے لیے رسول نے قبول فرما لیا ہے۔ یہ تو بہت بڑے فخر کی بات ہے ان کے خاندان والوں کے لیے۔ ہاں ہم انسان ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں غم ہوتا ہے، ایک ہی ساتھ ایک خاندان کے 18 آدمی، کسی گھر کے 5 آدمی، کسی گھر کے 2 آدمی، کسی گھر کے 3 آدمی، کسی کے ضعیف چلے گئے، کسی کے بچے چلے گئے، کسی کے جوان چلے گئے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، ہم انتہائی جو ہے ان کی تکلیف میں مبتلا ہیں، آنکھ ہمارے آنسوؤں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس غم کے ساتھ، اس صدمے کے ساتھ ایک فخر بھی ہے، وہ ایمان کی علامت ہے، وہ ایمان کی علامت ہے۔ پھر ایک بات آپ سے عرض کر دوں، اگر ان کو جنت البقیع میں تدفین ہو جائے، امید ہے اللہ کی ذات سے ہو جائے گی الحمدللہ۔ جنت البقیع شریف کا قبرستان پوری دنیا کے تمام قبرستانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ درجے کا قبرستان ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریف سے متصل آرام فرما رہے ہیں۔ دوسرا، رسول اللہ کی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا جنت البقیع شریف میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنت البقیع شریف میں، حضرت عثمان غنی جنت البقیع میں، سرکار امام حسن جنت البقیع میں ہیں۔ ایسے ہی 10,000 جلیل القدر صحابہ جنت البقیع میں، تابعین جنت البقیع میں آرام کر رہے، تبع تابعین جنت البقیع میں، بڑے بڑے اولیاء صلحاء، ایسی مقدس ہستیاں جنت البقیع شریف میں آرام کر رہی ہے۔ اور ان مقدس ہستیوں کے بیچ میں الحمدللہ ہمارے حیدرآباد کے ان عاشقان رسول کو وہاں دفن ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ ہمیں اس بات پر رشک ہو رہا ہے، ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ رسول اللہ نے حیدرآبادیوں کو جو ہے اپنی بارگاہ کے لیے منتخب فرمایا ہے۔
اللہ نے ان کے لیے فیصلہ. دوسری چیز یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کی موت مدینے میں ہو میں اس کی شفاعت کروں گا، سبحان اللہ. میں اس کی شفاعت کروں گا بروز محشر، اللہ کے دربار میں اس کی سفارش کروں گا. یہ کہتے ہوئے آقا فرماتے ہیں جس کی استطاعت ہو کہ وہ مدینے میں مرے تو اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں ہی مرے. اللہ اکبر، مدینے میں ہی مرے. ایک بات مجھے دوران اس حادثے کے دوران سننے میں آ رہی تھی کہ جنازوں کو وہاں سے بلایا جائے گا، جنازوں کو وہاں سے پھر حیدرآباد منتقل کیا جائے گا. اللہ کی قسم میری روح کانپ گئی. میں نے کہا میرے بھائی ایسا فیصلہ اللہ کے واسطے مت کرو، اے اللہ کے واسطے مت کرو، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ مدینہ کی شان کیا ہے، مدینے کی عظمت کیا ہے، مدینے کا مقام کیا ہے. ابھی میں نے جس امام مالک کا میں نے ذکر کیا، وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 86 سال مدینے میں رہے، ایک مرتبہ بھی مدینے میں پیشاب نہیں کی. 86 سال مدینے میں رہے، ایک مرتبہ بھی مدینے میں اجابت نہیں فرمائے. آپ پوچھیں گے یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ روایات میں آتا ہے آپ نے مدینے کی باؤنڈریز مقرر کی تھی. اچھا، باؤنڈریز مقرر کر کے اس باؤنڈری کے کونے پر آپ نے ایک پتھر رکھا تھا، اس پتھر پہ جا کر آپ بیٹھتے تھے، ضرورت مدینے کے باہر کرتے تھے، مدینے کی باؤنڈری پہ بیٹھتے تھے، باہر جو ہے ضرورت کرتے تھے. اتنا اہتمام، اتنا ادب، اتنی تعظیم کی. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے تو حضرت امام احمد بن حنبل صبح سے لے کے شام تک مزار رسول، روضہ رسول پر کھڑے رہے، صبح سے شام تک. جب شام ہو گئی شاگردوں نے کہا حضور کچھ آرام کر لیجئے. جب حضرت امام احمد بن حنبل اپنے خیمے میں تشریف لائے تو آپ جب خیمے میں آئے کچھ دیر بعد آپ نے جو ہے اپنے شاگردوں کو آواز دیا مجھے کوئی ایک ایسی چیز دو جس سے میں یہ مدینے کی یہ زمین کو کچھ کھود سکوں. شاگرد گئے، سبل پھوڑا لے آئے، دیے. حضرت نے کھودا، اتنا کھودا جتنا گھٹنوں تک آپ کے پیر اندر اترتے. حضرت امام احمد بن حنبل سے شاگردوں نے پوچھا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہو کیا رہا ہے؟ فرماتے ہیں میاں میں ادھر پیر کرنا چاہتا تھا تو قبلہ ہے، ادھر کیسے پیر کروں؟ روضہ رسول ہے، ادھر جنت البقیع، ادھر صحابہ کے مکان ہے، ادھر کی ہر جگہ معزز و محترم ہے، میں کیسے پیر کروں؟ اس لیے آپ میں نے گڑھا کھودا تاکہ میں پیر اپنے گڑھے میں رکھوں گا اور ایسے کمر کے بل لیٹ جاؤں گا. اللہ اکبر، ایسا احترام کیا ہے. کون؟ امام احمد بن حنبل، جو امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، جن کو اللہ نے 7.5 لاکھ حدیثوں کو یاد کرنے کا شرف عطا فرمایا تھا، جن کے مخلد کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر ہے. ویسے امام مدینے کا ایسے ادب کر رہے ہیں، اور اللہ نے ایسے مدینے کے لیے ہمارے حیدرآباد کے 44-42 لوگوں کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان مرحومین کو، ان شہداء کو بلند و بالا درجے عطا فرمائے. رسول اللہ کا خصوصی فیض، خصوصی نگاہ کرم، خصوصی عنایت، خصوصی مہربانیوں سے اللہ ان کو سرفراز کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو میرے آقا کا بار بار قبر میں دیدار نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر. اس سے تعلق سے میں دوسرا سوال بھی ہے. ابھی اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ مکمل اس موت کو شہیدوں میں موت کی گنتی کی جاتی ہے. بے شک تھوڑے لوگ کا کہنا ہے کہ بھائی شہیدوں میں آتی، کیونکہ فائر ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تو شہیدوں میں یہ لوگ کی گنتی آتی نہیں آتی. یہ ایک سوال. دوسرا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ ابھی مدینے کو جو ٹکٹس کروائے ہیں، یہ سنے میں آ رہا ہے، اس کی افیشیل کوئی نہیں سنے میں یہ آ رہا ہے کہ مارکیٹ میں جو مدینے کو جانا چاہ رہے یا جانے والے تھے کچھ دنوں کے لیے اپنا سفر روک رہے، اور مدینے میں جو ہے وہاں سے جلدی آ جانا چاہ رہے، کہ خوفناک ڈر لوگ کے دل میں بیٹھ گیا. اس کے اوپر کیا کہنا؟ دیکھیے یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ہمارا ایمان کمزور ہوگا، ہم مدینے کی عظمت کو نہیں سمجھتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال جب آئے گا پوری دنیا میں اپنے شر پھیلائے گا، پوری دنیا میں جی، پوری دنیا میں دجال اپنے شر پھیلا دے گا، مگر دجال کا شر میرے شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میرا شہر امن ہے. شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھے تاریخ مدینہ، وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے. حضور نے فرمایا، حضور کا ایک قول حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا، حضور فرماتے مدینہ امن ہے، مدینہ رحمت ہے، مدینہ شفا ہے، مدینہ سکون ہے، مدینہ شفاعت ہے، مدینہ نجات ہے، مدینہ بخشش ہے، مدینہ خدا کے قرب کا ذریعہ ہے، مدینہ اللہ کی رحمت ہے، بندوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب ہے. اگر کسی کو مدینے جانے میں ہیبت ہو رہی ہے یا سفر مدینہ عمرہ کے لیے جو ہے وہ سب ہیبت محسوس کر رہا ہے، یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے.
اس پر تو رشک کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام آرزویں کرتے تھے اللہ میں مدینے میں موت عطا کر، مدینے میں موت عطا کر، مدینے میں موت عطا کر۔ ان 42 لوگوں کی کیا ادا اللہ کو پسند آئی نہیں معلوم، عمرہ کے درمیان کس کی دعا اللہ نے قبول کر لیا نہیں معلوم، کس کے اوپر اللہ کی جو کہ نگاہ کرم ہو گئی نہیں معلوم، اللہ نے ان کو مدینے میں موت عطا کی اور مدینہ ان کا مدفن بنا دیا۔ فی الحال جو ہے حضرت، یہ لوگ کے جو خاندان افراد ہے، یہ لوگ بہت خوشی کی بات یہ الگ ہے کہ بھئی ہمارے لوگ چاہ کر وہاں پہ تدفین ہونے والے ہیں، لیکن غم بھی وہ لوگوں کے دلوں میں ہے کہ ایسے لوگ کو آپ کے زبان میں 1 منٹ کے لیے دعا جی ہاں، دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا ایک تعلق ہے، وہ انسانی تقاضا ہے، بشری رشتہ ہے، جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ یہ تکلیف بھی آپ کے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، تکلیف ہونا چاہیے، لیکن اس تکلیف کے ساتھ ایک فخر بھی ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمارے جو ہے ہمارے عزیزوں کو اللہ نے یہ شرف سے مالا مال کیا، لہٰذا ہم اس موقع پر ضرور دعا کریں گے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک سلم۔ پروردگار عالم پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ ہمارے ان تمام 44 شہداء کو اے پروردگارہ تو بلند و بالا درجات سے سرفراز فرما۔ آمین۔ اے اللہ ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت، خصوصی قرب عطا فرما۔ آمین۔ جنت البقیع شریف میرے مولا ان کا مدفن بنا۔ آمین۔ اے اللہ ان کو جنت البقیع شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں بار 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 دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ اے الہ العالمین مولا تیرے حبیب پاک کے وسیلے سے ان کے جتنے متعلقین ہیں، لواحقین ہیں، رشتہ دار ہیں، افراد خاندان، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما، آمین۔ سب کو صبر جمیل عطا فرما، آمین۔ سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ ان کا نعم البدل ان سب کو عطا فرما۔ آمین۔ اس دعا کو پیارے رسول آل نبی اولاد علی کے صدقے میں قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔ ناظرین، یہ تھا یہی تھی ایک چھوٹی سی گفتگو جو کہ 42 لوگ کا جو انتقال ہو چکا ہے مکہ سے مدینہ کے سفر میں، حضرت علامہ مولانا محمد احمد نقشبندی نے آپ کے قیمتی وقت میں سے ہم کو جو وقت دیا ہے آج دعا کے لیے اور چھوٹے سے بیان کے لیے، آپ کا تہ دل سے شکریہ کرتا ہوں حضرت۔ ناظرین، یہ تھا ایک چھوٹا سا گفتگو، دیکھتے ہی رہیے J24 نیوز۔ اللہ حافظ۔